हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकज़ालिक बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअज़ यौम क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम फ़बअसू अहदुकुम बिवरक़िकुम हाज़िही इलल मदीना फ़लयंज़ुर अय्युहा अज़का तआमन फ़लयअतिकुम बिरिज़्क़िम मिन्हु वलयतलत्तफ़ वला युशइरन्न बिकुम अहदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा के अंदर तासीर ये रखी है कि अगर बहुत ज़्यादा घर में मियाँ बीवी में बच्चों में नफ़रत हो या मुआशरे में आपस में किसी के नाचाकी और नफ़रत हो तो अल्लाह ताला उसमें जोड़ मोहब्बत पैदा फरमा देते हैं। किसी के क़ल्ब में मोहब्बत पैदा करने के लिए, किसी को अपने लिए जो है उसको मुसख्खर करने के लिए, जायज़ तरीके के लिए, ये आयत करीमा कुरान पाक की सबसे बेहतरीन आयात में शुमार होती है। इसमें एक लफ्ज़ ऐसा है जो कुरान पाक का मिड कहलाता है, सेंटर कहलाता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की दोनों तरफ जो इस लफ्ज़ के आयात आती हैं दाएं बाएं, चाहे अलिफ लाम मीम से हो या वन्नास से आप आएँ, तो अल्लाह की तरतीब ऐसी है कि दोनों तरफ वज़न बराबर है अल्फाज का, और दोनों तरफ अल्फाज का वज़न बराबर करके अल्लाह ने जो जुमला इरशाद फरमाया है उसकी तासीर क्या है, और ये अल्लाह के नेक वलियों के लिए उस ज़माने में अल्लाह ने कैसे नाजिल फरमाया, उन औलिया की ज़बान से कैसे निकला जिन्हें अस्हाबे कहफ़ कहा जाता है। अब अस्हाबे कहफ़ का ज़िक्र चल रहा था कि वो 309 बरस तक सोए रहे, अल्लाह ताला ने उनको दोबारा कैसे जगाया। अब वो जब 309 बरस के बाद जागते हैं, गार में उनके साथ क्या हुआ, अल्लाह ने कैसे उनको करवटें दिलवाईं, किस तरह सूरज को रुख अल्लाह ने कैसे उनके ऊपर से हटाकर दाएं बाएं कर दिया। फिर अल्लाह फरमाते हैं जब ये सारा कुछ हो गया, वकज़ालिक बअसनाहुम, फिर हमने उनको उठाया। अब वो अपने आप को गार में मुक़य्यद करके वहाँ नींद में जा चुके थे, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे नींद को ख़त्म किया और वो उठे, लियतसाअलू बैनहुम, तो पहले ही एक दूसरे से सवाल करने लगे। अब तादाद कितनी थी, कुरान पाक के अंदर अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए। वो थोड़े थे, ज़्यादा थे, 7 थे, 9 थे, 5 थे। अल्लाह फरमाते हैं तुम काम से अपनी गर्ज रखो, फजूल बहस में पढ़ना, फजूल सवाल करना, फजूल तहकीकात करना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पसंदीदा नहीं है। तो अब आपस में पहला सवाल क्या किया, क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, तो उनमें से एक बंदा बोला, एक बोला सवाल करने वाला, बोलने वाला, कम लबिस्तुम, कितना सोए हो, कितना सोए हैं हम लोग बताओ। क़ालू, सारे बोले, लबिस्ना यौमन औ बाज़ यौम, हम एक दिन सोए हैं या बाज़ यौम, एक दिन से भी थोड़ा। चूँकि मुफस्सरीन ने लिखा कि वो जब गार में दाखिल हुए थे तो सुबह का वक़्त था, और जब वो जागे तो इत्तफाकी शाम का वक़्त था, गुरूब आफ्ताब का समा था। अब वो इसलिए कहने लगे कि हम एक दिन सोए हैं या एक दिन से कुछ कम। तो जब ये बात उन्होंने कही, खुद ही जवाब दिया, तो कालू, तो एकदम अल्लाह की तरफ रुख मोड़ दिया। अब ये है कि मोमिन वो होता है, अल्लाह वाला वो होता है जो हर काम में अल्लाह को शामिल करे, अल्लाह का जिक्र हो हर चीज़ में। ये नहीं कि जब मुश्किल आए तो अल्लाह का जिक्र शुरू कर दे और जब हालात साजगार हों तो फिर अल्लाह को भूल जाए। तो अब वो कहने लगे रब्बुकुम अअलमु, तुम्हारा रब ही जानता है, बिमा लबिस्तुम, कि तुम कितना सोए हो, अल्लाह ही को पता है कि आप सोए कितना है। फबअसू, अब उन्होंने बात को ही ख़त्म कर दिया, आगे जिक्र ही नहीं किया
کہ اب آپس میں بحث کریں کہ چلو جی باہر نکل کے دیکھتے ہیں، وہاں جا کے پوچھتے ہیں. اب یہ فضول چیزوں میں بحث میں پڑنا ہی نہیں چاہیے. تو صرف ایک بات کہی انہوں نے، فرمایا فَبْعَثُوا، چلو جاؤ بھیجو ایک کو، بھیجو احدکم، ایک آدمی کو بھیج دو اپنے میں سے، اور وہ آدمی جائے بِوَرِقِكُمْ جو ہے وہ پیسے لے جائے، اس کو پیسے دو جو سکے ہیں، تو وہ سکے لے ہذہ ان میں سے الی المدینہ، اس شہر کی طرف چلا جائے. اب 3 باتیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی اہم تشریح کی ہے. آپ نے فرمایا اس میں سے فقہ کے مسائل بھی نکلتے ہیں، اس میں سے جو ہے کچھ چیزیں ایسی پتہ چلتی ہیں کہ جب بھی کسی کام کے لیے جائیں، چاہے وہ دینی کام ہی کیوں نہ ہو، زاد راہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ توکل ہے جی ہم تو اللہ کا کام کر رہے ہیں، ہمیں پیسے کی کیا ضرورت ہے ساتھ رکھنے کی. تو اصحاب کہف سے بڑا ولی کون ہوگا؟ آج ساری دنیا کے ولی، ان کی ولایت آپ قرآن پاک سر پہ رکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ ولی ہیں، چاہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، لیکن آپ کے نزدیک ولی ہیں، اللہ کے نزدیک ولی ہیں یا نہیں؟ آپ کے پاس کوئی سند نہیں ہے. لیکن یہ وہ ولی ہیں جن کی گارنٹی قرآن دے رہا ہے، جن کی ولایت کو قرآن بیان کر رہا ہے، اور وہ بھی پیسے لے کے غار میں جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ یوں ہی جا رہے ہیں، ہاں جی میں حج پہ گیا پیسہ ایک پاس نہیں، میں فلاں دین کے کام کے لیے ایک پیسہ نہیں پاس رکھا. یہ توکل کے خلاف ہے، اس کا شریعت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ نہ حضور کی سنت ہے نہ صحابہ کی. حالات آ جائیں وہ الگ چیز ہے. اب پہلی بات یہ بتائیے. دوسرا فرمایا کہ پیسے جمع کرنا، ایسے کہ بھائی آؤ پیسے جمع کرتے ہیں، ہم کوئی چیز کھا لیتے ہیں. یہ بھی قرآن سے پتہ چل گیا کہ 5 6 7 بندے مل کر پیسے جمع کر کے کھانا کھائیں. اب اس میں یہ فقہ کا مسئلہ نکالا کہ اس میں یہ پتہ چل گیا کہ اب ایک آدمی 3 روٹیاں کھا رہا ہے، ایک 4 کھا رہا ہے، ایک کھا رہا ہے، لیکن پیسے سب نے برابر جمع کیے. یہ بھی جائز ہے، اس طرح بھی جائز ہے، چونکہ وہاں پہ پیسے انہوں نے ساروں نے جمع کیے. اور پھر ایک آدمی کو وکیل بنا دینا، ایک آدمی کو کہنا تو جا کے خرید کے لے آ، وہ اس میں اتار چڑھاؤ کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہے. یہ بھی یہاں سے پتہ چل گیا. تو فرمایا جاؤ شہر کی طرف. پتہ چلا کہ اصحاب کہف کے ساتھ جو ہے کوئی بڑا شہر تھا جسے قرآن مدینہ کہتا ہے، قریہ نہیں کہتا. قریہ ہوتا تو بستی ہوتی، مدینہ ایک شہر کا نام ہے، وہاں ایک شہر تھا. اب وہ شہر کیا تھا اس کو امام ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی تفسیر بحر محیط لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں وہ پرانا اس زمانے میں مشرک بادشاہ کا جو شہر تھا اس کا نام تھا افسوس. اور بعد میں جب یہ زندہ ہوئے دوبارہ جاگے تو اس کا نام ترسوس تھا، یعنی آج اسے ترسوس کے نام سے پہچانا جاتا ہے. تو یہ شہر تھا، بڑا شہر تھا کوئی. تو جب یہ جانے لگے پیسے لے کر، ایک آدمی باہر کو نکلا تو اس کو صدا دے کر واپس بلایا گیا. فَلْيَنْظُرْ، پس دیکھنا. اب کس بات کی تلقین کی جا رہی ہے، کس بات کی اس کو تاکید کی جا رہی ہے؟ یہ اللہ کے ولیوں کا شیوا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جو آیا کھا لیا، جو کسی نے دیا کھا لیا، اور جی میں تو ہر چیز کھا لیتا ہوں. کوئی سود دے رہا ہے، سود کے پیسے لا کے دے رہا ہے، مسجدوں میں لگا رہے ہیں، مدرسوں میں لگا رہے ہیں، اور اپنی ذات پہ لگا رہے ہیں. لوگ چوری کا پیسہ دے رہے ہیں، لوگ زمینیں کسی کی قبضہ کرتے ہیں اور تھوڑا پیسہ صدقہ کر دیتے ہیں، زکوٰۃ کی شکل میں مد میں دے دیتے ہیں. یہ سارا کام نہیں کرنا. پھر آپ گوشت خریدنے جاتے ہیں، آپ کسی سے سالن لیتے ہیں ہوٹل سے، آپ پہلے دیکھیں کہ یہ جو ہوٹل کا بندہ ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں، کہ مشرک عقیدے کا مالک تو نہیں ہے، غیر اللہ کے نام کی ذبح کر کے آپ کو کھلا رہا ہے اور اسے احتیاط ہی نہیں ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. نہیں جی ہم تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں. اب باہر میں نے کئی کافر ملکوں میں دیکھا، ہمارے مسلمان جو ہے، اب میں کافر ایئر لائن میں سفر کر رہا، سارے کافر ایئر لائن ہے، انہوں نے ہمیں کہا چکن، تو میں نے کہا نہیں میں چکن نہیں کھاتا، ویجیٹیبل ہے تو دے دو. انہوں نے ویجیٹیبل دے دی، ہم نے سبزی کھائی. تو ہمارے ساتھ جتنے مسلمان تھے وہ چکن کھائی جا رہے. میں نے کہا بھائی یہ حلال نہیں ہے، چونکہ یہ ذبح ہی نہیں ہوا اور حلال طریقے سے. انہوں نے کہا جی ہم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں گے، چکن ہے.
نہیں ہے اس میں کوئی اسمیل نہیں آ رہی۔ میں نے کہا اسمیل تو نہیں ہوگی اس میں۔ اصحاب کہف بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کہ ہر ہوٹل سے کھانا کھا لیں، پہلے دیکھیں اس کا عقیدہ کیا ہے، کہیں وہ اللہ کے غیر کو شریک تو نہیں بناتا اللہ کے ساتھ، کہیں چھری چلاتے ہوئے اس نے کوئی اور نعرہ تو نہیں لگا دیا کہ اللہ کے نام کے علاوہ نظر و نیاز کوئی بھی صدقہ خیرات کوئی کرنے والا ہوگا وہ ذبیحہ آپ پہ حرام ہے۔ یہ اصحاب کہف نے کہا۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دیکھنا پاک صاف کھانا لانا۔ پاک صاف کیا ہے؟ پلیٹ صاف ستھری ہو، شاپر اچھا سا ہو، خوبصورت سا ہو، نہیں کہا ازکا۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں ازکا اس کھانے کو کہتے ہیں جس پہ غیر اللہ کا نام ہی نہ ہو، شائبہ ہی نہ ہو۔ اب آپ کو کہا جی دیکھ حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی ہے، بکرا پنجتن پاک کے نام کا ہے، آپ کے لیے حرام ہو گیا۔ اللہ کے غیر کے نام پہ کوئی چیز صدقہ خیرات ذبح نہیں ہو سکتی۔ ثواب آپ حضرت حسین کو پہنچا دیں، حضرت علی کو پہنچا دیں، اہل بیت کو پہنچا دیں، حضرت عبد القادر جیلانی کو پہنچا دیں، لیکن ذبح کس کے نام کا ہوگا؟ اللہ کے نام کا۔ بس یہ انہوں نے یہی کہا، دیکھو یہ بادشاہ جو ہے نا، ہم آئے اس سے جان چھڑا کر، وہ لوگ بتوں کے نام پہ قربانیاں کرتے ہیں، بتوں کے نام پہ بکرے ذبح کرتے ہیں، مرغیاں ذبح کرتے ہیں، ایسا حلال نہیں ہے۔ یہ نہ ہو ہماری روحانیت سلب ہو جائے۔ ہم تو اللہ کے، وہ تو نہیں بول رہے تھے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، لیکن ان کا ایمان بتا رہا تھا کہ وہ اللہ کے، یہ ولیوں کی نشانی۔ منہ سے جو کہے میں ولی ہوں، ولی نہیں ہوتا۔ ولی کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ ولی کی نشانیاں ہوتی ہیں، معاشرہ کہتا ہے یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اب ان کو اللہ نے کہا میرے ولی ہیں، تو اب انہوں نے کام جو ولیوں والے کیے، یہاں کام شیطانوں والے، اور نام اپنا جی میں ولی اللہ ہوں، اور ولی اللہ نام رکھ کے کام شیطانوں والے کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتے۔ اب یہاں پہ فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دیکھو کھانا صاف ستھرا پاک صاف لانا۔ اور یہ بات اس کو کہہ کر پھر اگلی بات کہی فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّن، وہ لانا جو یہ رزق ہے، یہ چیزیں کھانا پاک صاف، یہ رزق۔ لیکن کیسے؟ اب دیکھیں ایک ولی اٹھ کے جا رہا ہے، کتنے سال سوئے ہیں؟ 300، ان کی ولایت ہے نا ثابت۔ اب یہاں تو 309 سال سوئے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا، قرآن کے ولی ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم کتنے دن سوئے ہیں۔ پوچھ رہے ہیں نا کم لبثتم فی اچھا پھر لبثنا یوما او بعض یوم، اب پھر کہنے لگے ربکم اعلم بما لبثتم، چلو چھوڑو اللہ پہ چھوڑتے ہیں، ہمیں کیا پتا ہم کتنا سوئے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر پتہ چل گیا کہ غیب کی خبر کس کو ہے؟ قرآن کے ولیوں کو غیب کا نہیں پتا، تو یہ گلیوں محلوں کے غیب کی خبریں کون دے سکتا ہے؟ یہ جو آپ کو کہے نا ٹی وی پہ بیٹھ کے چینل پہ کہ میں آپ کا مستقبل بتا سکتا ہوں، اسے کہیں تو سب سے بڑا جھوٹا ہے کہ جب قرآن کے ولیوں کو نہیں پتا کہ ہم کتنا سوئے ہیں تو تجھے کیسے پتہ چلے گا؟ جھوٹ ہے سب، ایک بات۔ دوسرا، بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے ولیوں کو، او جی کھاتے ہی نہیں ہیں، یہاں کھاتے ہی نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ جب سرکار مدینہ کو بھوک لگتی ہے، جب سرکار دو عالم بھوک سے پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں، تو یہ کون سا ولی ہے جو ان سے بھی آگے نکل گیا کہ پاکستان کی گلیوں میں روڈ پہ لیٹا ہوا ہے اور جی بھوک ہی نہیں لگتی، کھاتے ہی نہیں ہے، 40 سال سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سب جھوٹے ہیں، ایک بات۔ پھر انہوں نے اس کو بھیجا حلال لانا، شرک والی چیز نہ لانا۔ پھر اگلی بات جو ولیوں کا اصل شیوا ہے کہ اس کو کہا وَلْيَتَلَطَّفْ، دیکھ نرمی کے ساتھ بات کرنا، جا کے اخلاق سے یا احتیاط سے، اس کا معنی کہی ہے احتیاط بھی ہے، لیکن لطف جو ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ قرآن کا مڈ ہے، سینٹر ہے، پورے قرآن پاک کا الفاظ میں اللہ نے بالکل درمیان میں۔ آپ وہ گاڑی کی کرانے جاتے ہیں نا ویل الائنمنٹ، تو وہ ٹائر کو بالکل اس میں درمیان اس کے اندر رکھ دیتے ہیں اور وہ گھومتا ہے ایسے، اس کی الائنمنٹ ہو رہی ہے، درمیان، یہ درمیان ہے۔ اگر اس میں وہ سینٹر میں نہ رکھیں تو وہ اس کی الائنمنٹ ہی آؤٹ ہو جائے گی، آپ کی موت واقع ہو جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ٹائر نکل جائے گا، ٹائر کے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ نے مڈ میں جو لفظ بولا، پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اخلاق سے، اخلاق کے ساتھ بات کرنا، بد اخلاقی نہ کرنا، جا کے یہ نہ کہنا میں تو ولی ہوں، میں تو 309 سال سویا رہا ہوں اور ہم تو توحید والے ہیں، تم تو مشرک ہو۔ یہاں کسی کا گناہ گار دیکھیں نا،
کسی کو ذرا گناہ کرتے ہوئے تو ہمارے لوگ بد اخلاق ہو جاتے ہیں، کسی کی ذرا سی غلطی دیکھ لیں اخلاق ختم، نمازیوں کا بھی، روزے داروں کا بھی، دینداروں کا بھی، اہل علم کا بھی، عوام کا بھی، مرد کا بھی، عورت کا بھی، اور جی میں ٹھیک ہوں، یہ تو بدکار آدمی ہے، یہ تو غلط عورت ہے۔ بھائی تم اصحاب کہف ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کافروں سے بات کرنا تو اخلاق سے کرنا، تو تم چینلوں پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا پر اپنے مسلمانوں کے ساتھ بد اخلاقی کر رہے ہو، تمہارے کیا اخلاق ہیں؟ یہ اللہ نے بتایا وَلْيَتَلَطَّفْ، دین والا وہ ہے، ولایت والا وہ ہے، صوفیزم والا وہ ہے، تصوف والا وہ ہے جو اخلاق سے، پیار سے، نرمی سے بات کرتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ بدماش ترین آدمی ہونا، آپ اخلاق سے بات کریں تو وہ آپ کے قدموں میں بیٹھ جائے گا۔ آپ کر کے بڑے سے بڑا آوارہ مرد عورت کیوں نہ ہو، آپ ذرا سی اخلاق سے بات کریں، وہ اخلاق سے آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، ایک کو بھی کہ تم آئے ہو، خاموشی سے جانا اور بڑی نرمی کے ساتھ جانا۔ نرمی بیس بتائی، نرمی کہ کیوں ایسا کیوں کرنا؟ اگر آپ نرمی نہیں کریں گے یہ کام ہوگا۔ کیا کام ہوگا؟ اللہ وہ خود بتا دیا، انہم یظہروا علیکم، اگر ان پہ بات کھل گئی، یرجموکم، تمہیں رجم کر دیں گے، پتھر مار کے مار دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں واپس دین کفر پہ لے آئیں گے جو ان کی ملت ہے، ولن تفلحوا اذا ابدا، پھر کبھی کامیابی تمہیں نہیں ملے گی۔ جو بد اخلاق ہوتا ہے نا وہ ایک نہ ایک کام، یا تو لوگوں کے سامنے راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، لوگ اس سے برا سمجھتے ہیں اور وہ اس کی عزت نہیں ہوتی معاشرے میں، چونکہ یہاں پہ ان کا نا اصحاب کہف نے کہ تم جو ہے نرمی سے بات کرنا، اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ یرجموکم، تمہیں پتھر ماریں گے لوگ۔ وہ بولے پتھر ماریں گے، تو یہاں لوگ اسے گالیاں دیتے ہیں، دل میں بد دعائیں دیتے ہیں۔ اور دوسرا یعیدوکم فی ملتہم، واپس تمہیں اس کفر والی طرف جانا پڑے گا۔ بد اخلاق آدمی کفر کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی اللہ کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی، شیطان کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، پھر فلاح کبھی وہ نہیں پاتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محبت کسی کے دل میں زیادہ ہو جائے، میاں بیوی میں محبت زیادہ ہو، یا اسی طرح آپ کسی کے قلب میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے اخلاق اچھے بنانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے پیار کریں، لوگ آپ سے محبت کریں، تو آپ یہ 19 نمبر آیت ہے سورہ کہف کی، اس کا خالی یہ الفاظ وَلْيَتَلَطَّفْ، وَلْيَتَلَطَّفْ، بس اس جملے کو آپ روزانہ 300 بار پڑھ کے 21 دن تک، جس کے لیے بھی غائب کے لیے دعا کریں گے، کسی کو کھلا پلا دیں گے تو اور بہترین ہوگا۔ اور یہ خالی اس کو پڑھ کے دعا بھی کریں، اس کو کھلائیں پلائیں بھی، اور اگر غائب ہے تو اس کے لیے تصور کر کے پھونکیں اور اس کے لیے پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے قلب میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا۔ میاں بیوی زوجین کے درمیان یہ اور تیر بہدف ہے، جائز مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ قرآن پاک کا سب سے بہترین لفظ، آیت تو سب سے بہترین آیت الکرسی ہے، لیکن لفظ اگر کہا جائے قرآن پاک کا سب سے بہترین لفظ تو وہ وَلْيَتَلَطَّفْ بنتا ہے۔ قرآن کا مڈ بھی ہے، قرآن پاک کا سب سے پوری الفاظ کا خلاصہ بھی ہے، اور یہ محبت کے لیے اور کسی کے قلب میں عقیدت پیدا کرنے کے لیے، آپ کسی مجلس میں جا رہے ہیں، 11 بار پڑھ کے اپنے اوپر پھونک کر جائیں، وہ بندہ آپ پہ مہربان ہو جائے گا۔ امیگریشن میں جا رہے ہیں، انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، پیپرز کے لیے جا رہے ہیں، یہ پڑھتے جائیں اور وہاں جا کر داخل ہونے سے پہلے 11 بار پڑھ کے اپنے پہ پھونک کے چلے جائیں، انشاءاللہ اس کے قلب میں آپ کی محبت عقیدت آ جائے گی۔ اور یہ سب سے بہترین آیت ہے، اس کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔